گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک بڑا پیارا فرمان ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے، جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ارشاد فرمایا لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی خوب کہی ہے بات اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں کعبے کے تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حاجی عبید رضا
दामद बरकातुहुल कुदसिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और इनसे आपके जो सवाल होंगे इंशाअल्लाह ये भी मालूम करेंगे और कुछ बातों पर इंशाअल्लाह आदाब ज़िंदगी के हवाले से इनसे मदनी फूल भी लेंगे। आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज ये हिस्सा हैं, अप्स एंड डाउन्स, उरूज और जवाल, दुख और सुख, धूप और छांव, ये जिंदगी का क्या है? एक हिस्सा है। किसी कहने वाले ने एक बड़ी प्यारी बात कही और उसने एक हिकायत बयान की है, वो हिकायत मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि किसी शख्स ने एक बादशाह को बड़े ही दो खूबसूरत परिंदे पेश किए। परिंदे के बच्चे जो है वो दिए, बादशाह ने तोहफा कबूल कर लिया। बादशाह ने एक अजीब चीज का मुशाहदा किया, एक अजीब चीज देखी कि उन दो परिंदों में से एक परिंदा तो फ्लाई करना शुरू हो गया, उड़ने लग गया, लेकिन एक परिंदा ये नहीं उड़ता था। ये एक शाख थी, उस शाख पर बैठा रहता था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या मामला है? दो परिंदे हैं, एक जैसे हैं, नजर भी एक जैसे आ रहे हैं, एक उड़ रहा है लेकिन एक ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से इस परिंदे को भी फ्लाइंग की तरफ, उड़ने की तरफ लेके आया जाए, लेकिन बादशाह नाकाम रहा। बादशाह ने यह टास्क कई अक्लमंद और समझदार लोगों को दिया, लेकिन वो भी उस परिंदे को उड़ाने में कामयाब न हो सके। यूं ही एक शख्स बादशाह के दरबार में आया और वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, एक मौका मुझे भी अता फरमाए, ये परिंदा उड़ना शुरू हो जाएगा। बादशाह ने कहा, भाई यहां बड़े बड़े ज़हीन, फतीन, समझदार और बड़े मतलब जीरक लोग इस परिंदे को नहीं उड़ा सके, तुम इसको क्या उड़ाओगे भाई? उसने कहा, बादशाह सलामत, एक मौका मुझे भी अता फरमाए। असल में बाज़ औक़ात हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, यार ये क्या करेगा, जबकि काम उसी ने करना होता है। सलाहियत जो है ना, वो चेहरे के ऊपर लिखा नहीं होता कि इसमें सलाहियत है या नहीं है। बहरहाल बादशाह ने कहा, चलो भाई ठीक है, आ जाओ, मैदान में आ जाओ। उसको अपॉर्चुनिटी मिली। बादशाह अगले दिन सुबह जब अपने महल से निकला तो वो देखकर हैरान हो गया कि वो परिंदा जो शाख पर बैठा रहता था, हिलता ही नहीं था, आज वो परिंदा उड़ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, फ्लाई कर रहा है। बादशाह ने इस बंदे को बुला लिया। उसे कहा कि तुमने क्या किया है कि जिस परिंदे को कई लोग एफर्ट और कोशिश के बावजूद नहीं उड़ा सके, तुमने इसको उड़ा दिया, क्या किया, क्या है तुमने? उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जिस शाख पर बैठा करता था मैंने वो शाख काट दी है, तो अब वो जगह ही नहीं बची बैठने वाली, तो अभी क्या कर रहा है ये? वहां से ये फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है और मतलब अपना सिलसिलेकार कर रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बेहतरी किसी ना किसी स्ट्रगल के अंदर छुपी हुई होती है, किसी ना किसी कोशिश के अंदर, किसी ना किसी एफर्ट के अंदर छुपी हुई होती है, बेहतरी भी, कामयाबी भी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सहूलत पसंदी का शिकार हो जाते हैं। एक लफ्ज बोला जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। भाई बस अपने आप से, जैसे यूं बोले, आसानी में बात करूं तो ये है, आसान अल्फाज में, कि बंदा अपने आप से बस समझौता कर ले, भाई मैं जब जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा मैं, जबकि हकीकत हाल ऐसी होती नहीं। तो याद रखिए कि जो शख्स स्ट्रगल से, मुसीबतों से, परेशानियों से स्ट्रगल करते हुए, इनका मुकाबला करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, वो कमा हक़्क़हू सही तरीके से कामयाबी हासिल कर सकता नहीं। लोग बाज़ औक़ात फ्रूट तो देखते हैं, फल तो देखते हैं, लेकिन उस फल के पीछे कितनी मेहनत है इस पर गौर नहीं करते, इस पर शायद तवज्जो नहीं होती। अगर आपने देखा हो तो खजूर के दरख्त को आपने देखा होगा कि बहुत फल होता है खजूर के दरख्त पर, बहुत फल होता है। वो फल तो नजर आ रहा होता है,
لیکن اس کھجور کے درخت کو پروان چڑھانے میں جو گارڈنر ہے، جو مالی ہے، یا جو اس کا مالک ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، اس پر لوگ توجہ نہیں کرتے. بغیر پھل کھائے، بغیر پھل کی امید رکھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ درخت کو کھاد بھی دیتے ہیں، درخت کو پانی بھی دیتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ممکنہ صورت میں اس کو جو ہے وہ یوں کہیں کہ حشرات الارض جو حملہ کرتے ہیں، جیسے ٹڈی دل آج کل ہمارے ہاں فصلوں پر حملہ آور ہے، اللہ مسلمانوں کے مال کی بھی اور جان کی بھی حفاظت فرمائے. تو یوں جو کیڑے مکوڑے حملہ کرتے ہیں، ٹھنڈیاں حملہ کرتی ہیں فصلوں کے اوپر، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپرے بھی کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب درخت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، پودا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ پھل بھی دیتا ہے، پھر وہ فصل بھی دیتا ہے، اور جس نے اس کو اگایا ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ صرف حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، حالات جیسے بھی ہوں، صورتحال جیسی بھی ہو، انسان کو اپنے اندر ایک سٹرگل کا اور ایک آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ضرور جذبہ رکھنا چاہیے، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، اور پھر نظر جن کی خدا پر ہو. یاد رکھیں، صرف اور صرف اپنی ایفرٹ پر یا اپنی محنت پر بھی نہ رہیں، بلکہ ہمارے پاس جو فضل سے اللہ کریم کی مہربانی سے جو نعمتیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے اوپر. وہ محنت بھی ہو، ایفرٹ بھی ہو، کوشش بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بھی رکھا جائے. توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل بندہ بھروسہ کرے، اعتماد کرے تو اس پر کرے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات. تو توکل بھی بندہ کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. بزرگ بڑی پیاری بات فرما گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. والاتمام من اللہ، اور اس کوشش کو پایا تکمیل تک اللہ تبارک و تعالی پہنچائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، انسان کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں، اور اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بھی بچائیں، اور اپنی زندگی میں قدم جو ہے وہ آگے ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لو ضرور لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھی اپنا کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں. بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث قدسی کے طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اور امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ کے اندر کہ جس بھی انسان کو کوئی مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو یہ ذکر اللہ کے بغیر نہیں ملا. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو پھر کامیابیاں انسان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہیں. ہمارا مطلوبہ، ہمیں جسے یوں کہیں کہ رزلٹ ہمیں ملے یا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو بہتر ہے ہمارے حق میں وہ ضرور ہو جائے گا. لوگوں کو رزق چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ چاہیے. رزق بھی چاہیے اور زیادہ چاہیے. ویسے کہنے والے اللہ کے ایک نیک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہنے والے کہہ گئے، وہ فرماتے ہیں رزق زیادہ مانگنے کی بجائے بندہ اگر رزق میں اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرے تو یہ بھی ایک بڑی بینیفیشل بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رزق زیادہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر بھی بندہ تنخواہ ہے یا کاروبار ہے، کروڑوں میں پروفٹ آ رہا ہے، کام چل رہا ہے، لاکھوں میں سیلری مل رہی ہے، کام ہو رہا ہے، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں مل رہی ہے تو کام ہو رہا ہے، بعضوں کو سینکڑوں میں مل رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جو بیچارے بیسیوں تک محدود ہیں. اس طرح کا طبقہ بھی ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے برکت کا بھی سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے وسعت بھی فرمائے. وسعت کی دعا بھی کرنے میں حرج نہیں ہے، برکت کی دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال یہ بھی، اس کا بھی سوال ہونا
چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ اللہ کریم ہماری مشکلیں جو ہے وہ آسان فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو تنگی یا پریشانی آ رہی ہے، چاہے وہ رزق کی کمی کے اعتبار سے ہو یا حالات کی خرابی کے اعتبار سے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں کار فرما ہوتی ہیں، جن کا نتیجہ ہمیں اس طریقے میں مل رہا ہوتا ہے، یا تو ہمارا رزق کم ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے حالات میں کیا آتی ہے، خرابی آ جاتی ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے تنبیہ الغافلین میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، اس کا بھی رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی دعا کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا تو چلیں ایک بینیفٹ ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ اس میں یوں اس طرح سے یہ کہہ رہا ہے، ایک اچھی بات ہے، دعا کر رہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ نماز میں تشہد کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں یہ بھی دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کریں، یہ بھی رزق میں وسعت کا کیا ہے، ذریعہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں، وصال فرما چکے ہیں، تو بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر ضرور کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق میں، ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج ایک روایت جو ہے وہ پروگرام میں بیان ہوگی، اور اس میں 5 گناہ ہیں اور اس کے 5 عذاب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ زندگی سے ریلیٹڈ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آج بیان ہونے جا رہی ہیں، تو ان کو دل کے کانوں سے سنیں اور نوٹ ڈاؤن بھی کریں، اور نیت کرنے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں گے۔ 5 گناہ ہیں اور پھر ان کے 5 عذاب ہیں۔ کون سے گناہ ہیں، کون سے عذاب ہیں، یہ ہم انشاءاللہ جانشین امیر سنت سے رہنمائی لیں گے۔ اور یاد رکھیے، نیکی جہاں پر آتی ہے وہاں پر خیر لے کر آتی ہے، اور گناہ جہاں آتا ہے تو وہ اپنے وبال اور اپنی نحوست کے ساتھ آتا ہے۔ جس طرح اپنے ظاہر کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے، ویسے ہی اپنے باطن کو بھی اچھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنا ہے، ویسے ہی ہمیں تنہائی میں بھی گناہوں سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ گناہوں سے بھی بچیں، فضولیات سے بھی بچیں۔ فضولیات یہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ابھی کی بات ہے کہ ویڈیو گیم کی وجہ سے ایک اور مطلب خودکشی کا معاملہ ہو گیا، نوجوان جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ جھول گیا، وہ اللہ حفاظت فرمائے۔ فضولیات بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، اور گناہ جو ہیں یہ دنیاوی نقصان بھی دیتے ہیں، اخروی نقصان بھی دیتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایتیں اور نصیحتیں۔ اس حکایتیں اور نصیحتیں میں ایک عنوان ہے، شروع کے صفحات میں ہی ایک ٹاپک ہے، گناہوں کی نحوست۔ وہ جو واقعہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ زیارت تو کروائیں بھائی جانشین امیر سنت کی، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ نگران شورا کا بھی پروگرام میں دیر سے آئے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آ گئی جان تنے بے جان میں، یہ آنا کیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جانشین امیر سنت کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے، قائم دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی متعن اللہ بطول حیات ہی، اللہ کریم ان کی درازی عمر سے ہم سب کو متمتع اور فیضیاب فرمائے۔ جانشین امیر سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ تشریف لائے ہیں تو یہ اب انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے جو ہے وہ امان پناہ میں رکھے۔ میں حضور یہ عرض کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ جو حالات کی خرابی اور رزق کی تنگی اور اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں، ان کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ آپ نے سلمان میں جو یہ کہا نا بیماریوں کے حوالے سے اور جو پریشانیاں وغیرہ مصیبتیں جو آئی ہوئی ہیں، جی تو اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث پاک میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے. اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے. اللہ یعوذ باللہ. اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے. اور جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو آج ہم دیکھیں تو یہ کئی برائیوں میں، یہ جو 5 برائیاں جو بیان کی گئی ان میں ہم مبتلا ہیں. کہ ناپ تول میں کمی ہمارے یہاں ہے، ناحق فیصلہ، غلط فیصلہ یہ ہمارے یہاں ہے، کہ سرمایہ دار کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے اور غریب کو مار دیا جائے. بدکاری والے معاملات یہ بھی ظاہر ہے کہ معلوم ہی ہے. خیانت یہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے. اور اب ہم اس کے معاملات دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہم ڈرپوک بھی ہو چکے ہیں، اموات بھی بکثرت ہو رہی ہیں، اور رزق میں تنگی کا تقریباً لوگ جو ہے نا وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں رزق جو ہے نا یہ پورا نہیں ہوتا. ہاں جی. تقریباً لوگ کہ رزق جو نا ہمیں پورا نہیں ہو رہا، تو ہمارا مال نہیں بچتا، تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم اتنا کماتے ہیں پھر بھی ہمیں جو نا کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ سارے معاملات اگر ہم دیکھیں نا تو یہ جو 5 جو برائیاں ہیں نا یہ اگر ہم ختم کر دیں پھر دیکھیں کہ یہ جو ہم پر جو مصیبتیں یہ کیسے ٹلتی ہیں. واہ سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک کے جو شرح اس حوالے سے عرض کروں کہ جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کی تاثیرات پیدا فرمائی ہیں، جیسے جو زہر ہے یہ مار ڈالتا ہے. جی. کہ زہر اگر کوئی کھاتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے یا کوئی بھی کھاتا ہے تو مر جاتا ہے. ایسی بات. اور اس کا جو تریاق ہے یعنی اس کا جو علاج ہے، یعنی جو اس زہر کے اثر کو زائل کرتا ہے اس کو تریاق بولتے ہیں. جی. جو اس کے نقصان کو زائل کرتا ہے اس کو تریاق کہا جاتا ہے. تو جو تریاق لے گا تو وہ پھر زہر کے اثر سے بچ جاتا ہے. ہاں جی. تو ظاہر ہے کہ دونوں میں تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. صحیح. کہ زہر میں مارنے کی تاثیر رکھی ہے، تریاق میں اس زہر کا اثر ختم کرنے کی تاثیر رکھی ہے. سبحان اللہ. بعض غذائیں یہ صحت کو برباد کر دیتی ہیں، اور بعض غذائیں جو ہے نا وہ تندرستی بڑھاتی ہیں، فائدہ دیتی ہے، انسان کے جسم کو فائدہ دیتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کے قول اور افعال یعنی انسان کا بولنا اور انسان کا کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تاثیریں رکھی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اگر کسی کو ہم نے گالی دی تو وہ ہم پر غصے میں آ جائے گا. کسی کو ہم نے یوں آنکھیں دکھائی، گھور کے اس کو دیکھا، اب دیکھیے ہم نے فیل کیا نا، وہ ہم پر غصے میں آ جائے گا. کسی کو اگر ہم نے مکہ دکھایا، یوں غصے سے مکہ دکھایا، اب اس مکے کی تاثیر اور یہ غصے کرنے کی تاثیر کیا ہے کہ سامنے والا ہمیں جو نا مارنے پہ دوڑے گا. وہ مکہ دکھا رہا ہے، وہ مکہ مار بھی دے گا. اگلا بندہ اگر کوئی خطرناک قسم کا ہوا نا جی، وہ ضروری نہیں ہے وہ مکہ مارے گا، سب ہتھیار تو ہتھیار سے فائر بھی کر دے گا. وہ دور سے جو نا آپ کا کام تمام کر دے گا. اللہ بچائے. اگر وہ ایسا اس کے ہتھیار وغیرہ ہے تو جی. تو پتا چلا کہ جس طرح غذاؤں میں تاثیر ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں تاثیر ہے، تو اسی طرح انسان کے بولنے اور اس کے کرنے میں بھی، یعنی اس کے افعال میں بھی، یعنی یہ جو کام کرتا ہے، جو معاملات کرتا ہے، اس میں بھی تاثیر ہے. صحیح.
جیسے بلی کو اگر آپ یوں ہاتھ دکھائیں گے تھوڑا سا یوں اس کو یوں کریں گے تو بھاگ جائے گی، اور بلی کو تھوڑا سا ویسا انداز اختیار کریں گے کسی جانور کے ساتھ بھی تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ نیک اعمال ان کی بھی تاثیر ہے اور جو برے اعمال ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ یعنی نیک کاموں کی بھی تاثیر، برے کاموں کی بھی تاثیر۔ بالکل، نیک عمل کا بھی اثر ہے، برے عمل کا بھی اثر ہے۔ ٹھیک۔ بندہ اگر نیک عمل کرے گا تو آخرت میں تو فلاح و کامرانی پائے گا، مگر اس کے چہرے سے بھی جو ہے نا وہ اثر ظاہر ہوتا ہے ہاں ہاں کہ سبحان لوگ اللہ۔ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے لوگ دشمن کم ہوتے ہیں۔ البتہ نیک لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، مگر وہ کون دشمن ہوتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں، صحیح۔ جن کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نیک ہے نہیں دنیا میں، اللہ اکبر۔ ہر نبی نیک ہے۔ ہاں ہاں کوئی نیک آدمی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی ولی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جی۔ یوں تو دیکھا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بے شمار دشمن تھے، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جی۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو نیک لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ صحیح۔ خیر، تو نیک اعمال میں بھی تاثیر ہے اور برے اعمال میں بھی تاثیر ہے۔ تو میں نے جو حدیث پاک پیش کی تو اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ برے اعمال اور ان کی بری تاثیر کا بیان فرمایا ہے۔ صحیح۔ نمبر ایک، خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگی تو وہ اپنے دشمنوں سے خائف یعنی ڈرپوک ہو گئی اور بزدل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بعض اوقات ایک ذاتی دشمن ہوتا ہے، بعض اوقات پوری قوم کا دشمن ہوتا ہے۔ صحیح۔ بعض ممالک کے بعض جو ملک ہوتے ہیں ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جی۔ تو بعض قوموں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں اخبارات بھرے ہوتے ہیں کہ فلاں قوم کے اتنے لوگ مر گئے، فلاں قوم نے حملہ کر دیا، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جو قوم بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں، بیماریاں اور وبائیں آئیں گی اور لوگ بکثرت مرنے لگیں گے۔ اللہ یا رب اللہ۔ تو آج دیکھ لیں کہ جس ملک میں جتنی بدکاری زیادہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہی ملک میں اس وقت جو ہے نا وہ کورونا بھی زیادہ ہے اور لوگ وہاں مر بھی زیادہ رہے ہیں۔ اچھا، بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں زنا وہاں فنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فنا ہو جائے گا، یعنی یہ بدکاری جہاں آ رہی ہے تو وہاں مطلب تباہی مچ جائے گی وہاں پر۔ او ہو، بالکل، ہاں، جہاں زنا وہاں تباہی، جہاں زنا وہاں فنا، تباہی، بربادی۔ اللہ بچا۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت کٹ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ عمر بھر روزی کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکر کھاتے پھریں گے اور ہزاروں لاکھوں کمائیں گے بھی، مگر ان کے دل کو چین اور روح کو سکون حاصل نہیں ہوگا اور دل کو بھی قرار نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو کو ناحق فیصلہ کرے تو اس کا اثر بھی یہی ہے کہ اس میں یہ برائی آتی ہے، ناحق فیصلہ کرنے کے بدولت اس میں یہ برائی آتی ہے کہ اس قوم میں خون ریزی ہو جاتی ہے۔ اللہ بچا۔ اس میں بھی دیکھیے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ قاتل جو ہے نا وہ باہر ہوتا ہے اور جو مقتول ہوتا ہے اس کے ورثہ اندر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ چور باہر ہوتا ہے، جس کی اگر چوری ہوئی وہ بیچارہ اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قوم بد عہدی کی راہ پر چل پڑے گی اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کی سلطنت کے جاہ و جلال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس قوم پر جو ہے نا اس کے دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ توبہ۔ اور دیکھ لیں کہ بد عہدی کتنی ہے، وعدہ خلافی کتنی ہے جی۔ کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسے ایسے معاملات ہیں کہ آج جو معاہدہ کیا، کاروباری معاہدہ کیا، پیسے کے لین دین کا معاہدہ کیا، اور کل پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بالکل ٹرکا دیا، اس کو کیا کیا کر دیا۔ تو یہ بد عہدی بھی ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے۔ اللہ بچائے۔ آج ہم ان چیزوں میں مبتلا ہے نا تو ان کی وجوہات
ہو سکتا ہے کہ یہی ہوں. الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. آمین. میں ایک چیز سوچ رہا ہوں آپ کی گفتگو کے دوران، آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اس عنوان کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں کہ ہمارے جو زندگی میں ہمارے جو پرابلمز آ رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، رزق کے حوالے جو پریشانی آ رہی ہے، اس کی وجوہات احادیث کی روشنی میں آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. حضور میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا کتنی کمی کر لے گا؟ جیسے آپ دیکھیں جی 1 کلو میں کتنے گرام مار لے گا؟ 1 کلو میں کتنے گرام جو ہے وہ یہ 50 گرام کر لے گا، 100 گرام کر لے گا، اتنی ہی کرے گا اور کتنی مطلب کر لے گا. تو یہ اچھا اب وہ کس طریقے سے کرنی ہے، وہ کنڈے میں کیا کرنا ہے، کانٹے میں کیا کرنا ہے، یا بعض اوقات تو فروٹ بیچنے والے بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ، نیگیٹو پازیٹیو ہر جگہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو فروٹ بیچنے والے بھی کیا کریں گے کہ جیسے ترازو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیں گے، فروٹ جو ہے وہ اٹھائیں گے، ادھر ترازو میں تولیں گے، اور ادھر سے نیچے سے جو ہے نا وہ شاپر اٹھا کے بندے کو دوسرا، یعنی 5 کلو اگر کسی نے جو ہے وہ مینگو جو ہے وہ آم کسی نے 5 کلو لیے ہیں تو 4.5 کلو تول کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال کے آگے بندے کو دے دیں گے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس انداز میں اور اس پیٹرن میں جو لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہیں حرام کمانے کے لیے، یہ حلال کمانے کے لیے اور اپنی قبر و آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں اس میں یہی ہے نا کہ وہ حرام کام کی نحوست ایسی ہے کہ بندہ ایک تنکا بھی دیکھے گا نا، جب اس کو لت پڑ گئی نا تو ایک تنکا بھی جو نا اس کو بھی وہ قیمتی ہی سمجھے گا. اللہ بچا. حالانکہ ایک تنکے سے اس کے مال میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ جی بالکل. مگر اس کی نحوست ہے کہ جس طرح دلدل میں دیکھیں گے کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مزید دھستا ہی جاتا ہے. تو یہ بھی دلدل ہے گناہوں کی، کہ اب جب اس کو لت پڑ چکی تب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ 5 کلو میں جو 1 کلو کم کرے. اب 5 کلو کا بنا 5000 گرام، تو وہ بس اس کی ایک کم بختی بولیں یا اس کی بدبختی بولیں اس بیچارے کی کہ اس کو وہ ایسا لت میں پڑ چکا ہے کہ 5000 گرام میں سے اگر 1 گرام بھی کم کر دے نا 4999 گرام بھی اس کو دے گا نا سامنے والے کو، تب بھی یہ اس میں جو نا اپنی جیت سمجھے گا. چلو میں نے اسے 1 گرام کم کر دیا. تو یہ گناہوں کی نحوست ہے. اور اس کو فائدہ کیا ہوا؟ دنیاوی طور پہ اگر اس نے 100 بندوں کے ساتھ اس طرح کیا تب بھی اس کو ذرا 100 گرام ملے. وہ کہتے کہ 100 گرام پہ وہ خوش ہو رہا ہے، مگر یہ جو خیانت کی ذرا اس کا عذاب، اس کا وبال کتنا ہے کہ جو اس نے جو کیا کہتے ہیں جو اس نے 4999 گرام جو اس نے بیچے وہ بھی اس کے خطرے میں پڑ گئے نا، وہ مال بھی اس کے خطرے میں پڑ گیا کہ اب تو اسے برکت تو ملے گی نہیں، کہ خائن جو یہ ٹھہرا کیا کہتے ہیں یہ جو ناپ تول میں جو اس نے کمی کی کرنے والے، اور ان کے لیے تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو بربادی کی جو وعید ہے قرآن سنا رہا ہے نا جی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو، ہلاکت ہو ان کے لیے کم تولنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ کام بالکل جو ہے وہ نہ کیے جائیں اور اچھے اعمال بندہ جو ہے وہ کرے تاکہ خیر اور برکت زندگی میں ایڈ ہوتی جائے. ہمارے پاس کالز ہیں آپ کی مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا کون سا بہترین وقت ہوتا ہے اور کتنا وقت بچوں کو دینا چاہیے والدین کو؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اب دیکھیں ہر بچے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، صحیح، اور ہر بچے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کو خالی اشارے سے سمجھا دے اس میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو 1 گھنٹہ سمجھاتے رہیں تو پھر باپ کہے گا کہ میں نے گویا کہ بھینس کے آگے بین بجائے. اب خیر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا کس انداز میں، کہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھینس کے آگے بین بجایا تو بھی دیکھنا پڑے گا. جی تو ہر ایک نظر مختلف ہے، اور جیسی غلطی ویسا سمجھانا، ویسا انداز، ویسا طریقہ. صحیح، ٹھیک ہے جی. کتنی دیر ویسے سمجھانا چاہیے، اس پر بھی کچھ فرما دیں. اب اس پہ میرے خیال ہے 2-3 منٹ 3-4 منٹ بھی بہت ہے. اب بس نا کام بھی تو دیکھا جائے گا نا کس طرح کا ہے. بعض کو ضرور آدھا گھنٹہ بھی سمجھانا پڑتا ہے، 15 منٹ بھی سمجھانا پڑتا ہے. ویسے 5-10 منٹ جو نا یہ بہت ہے، 4-5 منٹ یہ بہت ہے. یہ ٹھیک ہے، مرحبا. پیارے جانشین اتار، ہم اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کرے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا. جی حضور. اب دیکھیں بندے کے اندر اگر جب یہ چیز ہوگی نا
کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہائے 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 من عالم کے من دانم. اللہ. تو ظاہر ہے کہ جب دل کے اندر یہ ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے وہ خود بخود عاجزی ہو جائے گی پیدا. اور جو کچھ بھی ہے میرے رب کا کرم ہے, یہ جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے. تو جب بندے کے ذہن میں یہ چیز ہوگی تو عاجزی خود بخود ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. نیکی کی دعوت میں اس حوالے سے ہے مواد. جی بالکل. اور احیاء تکبر, دعوت جی تکبر حضور ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں بھی اس حوالے سے مواد جو ہے وہ موجود ہے. جی بالکل عاجزی بالکل. تکبر جو رسالہ ہے اس میں مل جائے گا عاجزی کے حوالے سے. جی نجات دلانے والے عاجزی ہمارے. ہوگی تو تکبر کی جو ہے نا یہ ضد ہے عاجزی. جی بالکل. تکبر کو کاٹنے والی ہے. جی اسی طرح نجات دلانے والے اعمال اس میں بھی عاجزی کا مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی یہ بھی ہو گیا. آج حضور میں نے رسالہ کشیریہ میں ایک بڑے مزے کی بات پڑھی ہے. حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو ایک بات پسند ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ بندہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, عبودیت کا اظہار کرے کہ عاجزی کا, میں اللہ کا کیا ہوں, بندہ ہوں. اللہ کریم بندہ میرا مالک ہے اور میں کیا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اس پر پھر بڑی زبردست گفتگو آگے بھی فرمائی ہے. بہرحال اللہ ہمیں عاجزی ان کی ساری نصیب فرمائے. بزرگوں کے انداز بھی ہمارے سامنے ہیں, ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. جانشین امیر سنت کے مبارک ماشاءاللہ انداز ہے, امیر سنت کے ماشاءاللہ مبارک انداز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ان میں بھی ماشاءاللہ عاجزی اور ان کی ساری کا سبق جو ہے مل رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ سلمان بھائی بندہ ہونے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ انسان کو بندہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جی جی. تو یہ جو بزرگ ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بندہ جو نا بندے کے معنی ہے غلام. آقا جو بولے نا اسے وہی کام کرنے ہیں. واہ واہ, آقا جس کام سے روکے اس کام سے اس کو رکنا ہے. کیا بات. آقا بولے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہونا ہے, آقا بولے بیٹھ جا تو بیٹھ جا. اللہ اللہ. تو بندہ جب اپنے آپ کو بندہ بولے نا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, ہائے تو اس سے مراد یہ ذہن میں رکھے کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مجھ پر نازل فرمائے مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے, مجھے اس پر عمل کرنا ہے, مجھے اس سے ماننا ہے. اللہ اکبر. اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے واہ واہ. ان کاموں سے مجھے رکنا ہے. چاہے میری گردن کٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مجھے ان کاموں سے رکنا ہے. اور جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے بس وہ کام مجھے کرنے, چاہے میں موت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ کام مجھے کرنے ہیں. تو بندے سے مراد یہ غلام. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک میسج ہے حضور, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سسر پر جو ہے وہ کالا جادو ہے, جانشین میرے سنت سے دعا کی التجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سسر کو شفا عطا فرمائے, نجات عطا فرمائے. اس کے لیے کہ وہ تعویذات اطہار کے بستے سے جو ہے وہ آسمانی رنگ کے دھاگے والے ایک عمل ہے وہ لے لیں, اور دوسرا یہ کہ روزانہ 7 مرتبہ بعد عصر یا ممیتو یہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں. کہ جو شخص بھی روزانہ 7 بار یا ممیتو پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس پر اس دن جادو نہیں ہوگا. واہ سبحان اللہ مرحبا. اور جس پر ہو گیا ہو پہلے سے ہی کوئی اس طرح کا اثر جس پر ہو گیا ہے, وہ اثر بعد دم کریں. اور دوسرا وہ میں نے عرض کی نا تعویذات اطہاریہ سے جادو کا توڑ کہہ کے عمل وہ لے لے. مدینہ مدینہ. اچھا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جادو کے عمل کی کاٹ کریں تو بندے کو خود بھی نقصان ہو سکتا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہ وہ یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے مختلف معاملات ہیں. جنات والے معاملات مختلف ہوتے ہیں, جادو والے معاملات مختلف ہوتے ہیں. بعض کا جو ہے وہ عامل بھی اسی زد میں آ جاتا ہے. تو یہ معاملات تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ والا معاملہ کاٹ کرتے ہیں اس پر آزمائش آتی ہے. صحیح. چلیں جی اللہ رحمت فرمائے. اور بہرحال جانشین میری سنت جس عمل کی اجازت دے رہے ہیں پھر اس میں انشاءاللہ خیر اور برکت کی دعا بھی فرمائیں گے, اور اس کا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نقصان نہیں ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اور جن کے ہو گئے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. جی سلسلہ آداب زندگی بہت ہی عمدہ ہے, اور اس سلسلے کی جان ہمارے پیارے پیارے شہزادہ عطار الحاج عبید رضا کی بھی آمد ہوتی ہے, اور ان سے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں. آج کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے آداب کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. نماز میں خشوع کیسے حاصل ہو اور دنیاوی خیالات سے ہم کیسے بچیں؟ جی دیکھیں نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے. جی اب یہ کہ جو یہ قرات کر رہا ہے
تو اس پر یہ غور کرے اور اپنی توجہ نہ بس نمازی کی طرف رکھے، تو یہ ہو جائے گا خشوع. اس پر یہ غور کرتا رہے کہ اپنا دل جو ہے نماز کی طرف حاضر رکھے. اور خضوع یہ کہ اچھے طریقے سے نماز کے ارکان بجا لائے. جیسے اس نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، جیسے قیام میں جیسے کھڑا ہوا ہے یہ، جس میں ہم قرات کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں تو وہ قیام کہتے ہیں اسے. جی جی. تو قیام میں جو نظر جو ہے نا وہ اس جگہ پر ہو کہ جہاں پیشانی یا ناک وغیرہ لگتی ہے، سجدے کی جگہ پہ لگتی ہے، سجدہ جہاں کرتے ہیں. اچھا اسی طرح رکوع جب کرے تو نظر جو ہے وہ جو پاؤں ہے نا اس کی اس طرح وہ پشت پر ہو، پاؤں کی قدموں کی پشت پر اس کی نظر ہو. سجدے میں جو ہے وہ اس کی نظر ناک پر ہو. اچھا تشہد میں، قاعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں اس کی نظر گود میں ہو. تو یہ ہو گیا خضوع. اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. جی کال. کیپٹن منصور ایڈوکیٹ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. مدنی چینل کی کیا تعریف کروں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، دلوں کی راحت اور سارے پروگرام ایک سے بڑھ کیے گئے. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، آپ کی باتوں میں اثر ہو اور ہم اس پہ عمل کریں. آمین آمین. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی آپ کے بھلے جذبات کے لیے. مرحبا. جی ماشاءاللہ صاحبزادہ حضور کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، آپ کے مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. عرض ہے کہ آداب دین جو ہے یہ ہم اگر ان کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے تعلق سے کچھ کتاب آپ ارشاد فرما دیں. اور عرض ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت تھوڑی سی علیل ہے، اثرات وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں اور دیگر روزگار وغیرہ کے بھی مسائل ہیں اور دیگر جو پریشانیاں ان کے لیے آپ دعا فرما دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ضرور یہ مسائل حل فرما دے گا. آمین آمین آمین. جی حضور. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. اور آداب دین، اس کے لیے سنتیں اور آداب یہ بھی مدینہ یہ بھی سیکھے گا تب بھی آداب زندگی میں آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسلامی زندگی بھی حضور ایک کتاب ہے مفتی احمد خان نعیمی کی. بالکل، یہ بھی زبردست اسلامی زندگی، تو اس کا مطالعہ جو ہے نا یہ مفید رہے گا. ماشاءاللہ. اچھا میں ایک کوشچن بھی جو ہے وہ کر لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت جو ہے وہ قریب ہے، حفاظت کے لیے کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرمائے بغیر آپریشن کے. آمین. اس کے لیے یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے سوئیوں والا تعویذ لے لیں، اور باقی یہ کہ وہ حفاظت حمل کے لیے اور ولادت میں آسانی کے لیے مدنی پنسورے میں اس کے وظائف لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے لیے جا سکتے ہیں. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں میسج کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے اور بہتر جگہ ہو جائے، دعا فرما دیں. اچھا اس پر ان کی دعا بھی فرمائیں. جی کیا میں بہتر فرمائے. آمین. اچھا رشتے کے لیے اس طرح سے دعا کا کہنا کہ دعا کیجئے کہ کھاتا پیتا پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، خوبصورت سلجھا ہوا اور اپنے کاروبار میں سیٹلڈ اور اپنے ذاتی گھر کا مالک رشتہ مل جائے، اس کی دعا فرما دے. اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ دعا کا کہہ رہے ہیں تو دعا تو ہم کریں گے. صحیح. مگر ظاہر ہے ذاتی گھر بھی ہو، سب کچھ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا جو ہے نا بعض اوقات مشکل لگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے. اب بندے کو جو شریعت نے جو اصول رکھے نا ان کے مطابق اگر ہو تو رشتہ کر دینا چاہیے. وہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ کف اگر ملے تو رشتہ کر دینا چاہیے، اب انتظار نہ کرے. ایسی بات ہے. اب ذاتی گھر ہو، یہ ساری چیزیں ہو تو پھر کف میں جو ہے سب کچھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. کفو کی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے یہ کف کیا ہوتا ہے، امیر سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں جو ہے وہ لکھا ہے، اس میں کف کے مسائل مل جائیں گے، اس کو دیکھ لیں. اچھا حضور یہ بھی جیسے یہ تو ڈیمانڈ ہی کہیں گے نا، مطلب دعا کا کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ایڈ بھی کر رہے ہیں. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں حضور کہ اگر ان پر کمپرومائز نہ کیا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے بھائی رشتے آتے ہی نہیں ہیں. پہلے تو ہیں رشتے ہو نہیں رہے، پھر یہ ہو جاتا ہے کہ رشتے جو ہے وہ
آتے نہیں ہیں. تو اس پر بھی جو ہے وہ غور ہونا چاہیے کہ ہم جس وے میں ایک ڈیمانڈ چاہ رہے ہیں اپنے اچھا ہی سوچ رہے ہیں, اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن اپنا ویل سیٹلڈ کاروبار, ایک ہے بھی اپنا کاروبار ہے بھائی, برسر روزگار ہے, ایک نان نفقہ دے سکتا ہے, اتنا رزق جو ہے وہ کما رہا ہے, تو وہ الگ بات ہے, لیکن ویل سیٹلڈ کاروبار, یہ پھر اپنا گھر, پھر یہ پھر پڑھا لکھا بھی, مطلب اب یہ بیچ میں, یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ فرمائشیں اس میں بڑھتی جا رہی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپرومائز بھی ہو سکتی ہیں. رزق کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری بیٹی, یا جو ہے نا عموماً بیٹیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی بھوکی نہیں مرے گی, بھائی رزق اچھا خاصا ہونا چاہیے, باقی کچھ ہو نہ ہو. ادھر بھی اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں ہر قوم کا ایک اپنا اپنا ہے. اب جیسے ہم میمن ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو نہ ہو, اپنی دکان ہونی چاہیے. اپنی دکان ہوگی تو اسے اپنا ایک گھر نہیں 10 گھر بن جائیں گے. کیا بات. اگر اپنا ایک گھر ہوگا تو دکان بھی نہیں بنے گی, کیونکہ دکان سے گھر بنتا ہے, گھر سے دکان نہیں بنتی. تو ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. صحیح. خیر میں یہی عرض کروں گا کہ کف ملے تو رشتہ کر دینا چاہیے. اب اچھا, اب پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اپنا گھر, تو اپنا گھر کیسا ہو؟ کیا اس گھر میں گارڈن میں ہونا چاہیے, کیا وہ 10 کمروں کا گھر ہو یا 5 کمروں کا گھر ہو؟ پھر وہ گھر کی تو ڈیمانڈ ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے. پھر گھر سے تو بندہ بڑھتا ہی جائے گا. اب گھر تو ذرا فلیٹ بھی ہوتا ہے, بلڈنگ میں بھی گھر ہوتا ہے, کون سا گھر؟ تو یہاں پہ بھی مسئلہ آ جائے گا. پھر اپنا گھر ہو تو پھر مزید ڈیمانڈ بڑھے گی کہ ہمارے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کے وقت جو ہے نا وہ جنریٹر کا بھی انتظام ہو, تو بھائی پھر جو ہے اے سی بھی اس گھر میں ہو, جو سارے لوازمات ہو, یہ تو چیزیں بڑھتی ہی جائیں گی. صحیح. المختصر یہ کف ملے رشتہ کر دو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اسلام کی خوبصورتی حضور, اور کیا اس کا آپ نے خوبصورت جواب دیا ہے, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اعمال پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جانشین میرے سنت کے ساتھ پروگرام رہا, وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.